تو किस दरवाजे से रोजेदार दाखिल होंगे? बाबुर रैयान से। ये हो सकता है आपके क्वेश्चन में पूछ सकते हैं, इसीलिए याद रखिएगा इसको। चलें, उसके बाद क्या है? अशयातीन व मरिदतुल जिन। मरिदतुल जिन का मतलब क्या होता है? सरकश शयातीन, तागियत तागियात है ना, तागून, जो सरकशी करने वाले इबलीस के बच्चे हैं, वो मुराद है। हम्म ये हदीस है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दखल रमज़ान फ़क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्न हाज़ा शहर क़द हज़रकुम व फ़ीहि लैलुहु खैरुम मिन अल्फ़ि शहर मन हुरिमहा फ़क़द हुरिमल खैर कुल्लु। कह रहे हैं कुल्ला, जो इस रात से महरूम हो गया, ये रमज़ान का महीना आ गया है, इसमें एक रात है जो 1000 महीनों से बेहतर है, और जो उससे महरूम हो गया तो वो सारे खैर से महरूम हो गया। ठीक है। म्यूट कर लें आप, म्यूट कर लें सद्दाम हुसैन साहब जी। ठीक है। उसके बाद देखिए, रुयतुल हिलाल का मसला है, ये बहुत बड़ा मसला है ना, रुयतुल हिलाल का। रुयतुल हिलाल का क्या मतलब होता है? कि चांद देखना। चांद देखने का मसला जो है, ये कैसे होगा, क्या होगा, है ना। तो ये सारे मसाइल हैं इसमें। कौन चांद देखेगा तो उसकी गवाही मोतबर है, कब चांद देखा जाएगा। इसमें बेसिक दो दो मसाइल हैं जिसकी वजह से इख्तिलाफ पैदा होता है। अगर चांद सबको दिख रहा है आसमान पे, आसमान बिल्कुल साफ है, तो किसी को कोई मसला नहीं होगा। ठीक है ना, चांद देखेंगे लोग, रोजा रखेंगे। लेकिन अगर मतला ऐसा है ना, कि आसमान पे बादल लगा हुआ है, तो बादल लगा होने की वजह से क्या होगा? आपको चांद नजर नहीं आएगा। जब चांद नजर नहीं आएगा तो फिर आप अपने रोजे कब से स्टार्ट करेंगे? ठीक है, तो उसके बारे में मसला पैदा होता है। अगर चांद नजर नहीं आया, कहीं भी नहीं नजर आया, बादल की वजह से या किसी भी वजह से अगर चांद नहीं दिखा, तो 30 दिन शाबान के मुकम्मल किए जाएंगे, और फिर रोजा रखा जाएगा, है ना। जी, ये मसला है। अगर किसी ने भी चांद नहीं देखा तो, है ना, या ऐसा बादल लगा रहा कि कुछ पता ही नहीं चल रहा है, तो उसके बाद कब से रखा जाएगा बताएं? 30 दिन मुकम्मल करके। ठीक है जी। लेकिन अगर चांद, हाँ, किसी भी 29 तारीख का जो मसला है, 29 को अगर आप शाबान खत्म कर देते हैं और उसके बाद रोजा रखना चाहते हैं, तो उसके लिए कुछ मसाइल हैं। सबसे पहला मसला ये है कि रुयत अपनी आंखों से होनी चाहिए, है ना, अपनी आंखों से होनी चाहिए। यानी आप के लोग जो है अपनी आंखों से आसमान को, चांद को देखें। मान लें हमने नहीं देखा, आपने देख लिया, आपने देख लिया, तो अगर दो मुसलमान गवाह पैद हों ऐसे, जो ये कहें कसम खा करके या गवाही दें, है ना, कि मैंने चांद देखा है, ठीक है, मैंने चांद देखा है, तो फिर क्या हो जाएगा बताएं? काजी क्या करेगा? काजी फैसला कर देगा रमजान का। समझ गए? कितने गवाह होने चाहिए? 2 गवाह। ये कब मसला है? ये मसला तब है जब बादल लगा हुआ हो, बादल लगा हुआ हो। ठीक है जी। लेकिन अगर मतला बिल्कुल साफ है, बिल्कुल साफ है, बिल्कुल क्लियर है, तो कम से कम अज कम 50 गवाह चाहिए। कितने गवाह चाहिए बताएं? 50 गवाह चाहिए, कम से कम 50 गवाह चाहिए। ठीक है, यानी एक बड़ी जमात होनी चाहिए जो ये गवाही दे कि उसने चांद देखा है। समझ रहे हैं? बताएं। यस सर। जी यस सर। ये सारा मसला कब पैदा होता है? ये सारा मसला कब पैदा होता है? 29 तारीख की वजह से। और अगर 30 तारीख है तो उसमें कोई मसला ही नहीं है, कि 30 दिन का महीना कंप्लीट हो गया और उसके बाद अगले दिन से रोजा रखना शुरू कर देंगे, फिर उसमें चांद देखने ना देखने का मसला नहीं आता है। ये सारा मसला कब पैदा होता है? जब 29 तारीख की बात हो रही हो। शेख, जी। 50 आदमी का गवाह हदीस में है या फिर उलमा ने नहीं, उसके ये बारे में ओलमा, बात ओलमा ने देखिए, हदीस में है, हदीस के अंदर जो बातें हैं उसमें यह है कि एक बड़ी जमात होनी चाहिए। तो अब बड़ी जमात कितनी हो, क्या हो, तो उसके बारे में उलमा ने कहा कि कम से कम 50 लोग होने चाहिए। ठीक है, ये कब है? जब मतला क्या हो? आसमान साफ हो।
ہے نا, کیونکہ جب آسمان صاف ہوگا تب تو لاکھوں لوگ دیکھ سکتے ہیں اس کو. ٹھیک ہے. اگر دو آدمی آ کے کہیں کہ ہم نے دیکھا ہے چاند, اور سارے لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہم چاند نظر نہیں آیا ہے, تو کس کی بات مانی جائے گی؟ دو آدمی کی بات مانی جائے گی؟ نہیں مانی جائے گی. کیوں نہیں مانی جائے گی؟ کیونکہ آسمان صاف تھا, سب کو نظر آ رہا تھا, بادل نہیں تھا آسمان میں, تو سب کو نظر آنا چاہیے نا چاند. جی, اسی لیے دو آدمی کی گواہی نہیں مانی جائے گی اس وقت. لیکن اگر بادل لگا ہوا ہے, کسی کو نہیں دکھ رہا ہے, دو آدمی آ کے کہیں, دو مسلمان ہو اور فاسق نہ ہو, فاسق نہ ہو, ٹھیک ہے, یعنی نیک ہو, صالح ہو, تو ویسا انسان اگر گواہی دیتا ہے تو پھر چاند کی گواہی مان لی جائے گی. چلے. عن ابن عمر قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تصوموا حتى تروا الهلال. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تک چاند نہ دیکھ لو روزہ نہ رکھو. ولا تفطروا حتى تروه, اور افطار مت کرو جب تک اس کو نہ دیکھ لو. مطلب عید کے بارے میں بھی یہی حکم ہے. افطار کا مطلب یہاں پہ کیا ہے؟ عید کا مسئلہ ہے نا, کہ عید کب کرو گے؟ جب تم کو چاند نظر آ جائے. ٹھیک ہے, لیکن یہ بات ہوگی جب 29 تاریخ کا ہوگا یہ مسئلہ. 30 دن اگر پورا ہو گیا رمضان کا, تو چاند نظر آئے چاہے نہ آئے, مہینہ رمضان کا ختم ہو جائے گا. فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ, اگر چاند تم پر کیا ہو جائے؟ ابر آلود ہو جائے. غمہ مانے کیا ہوتا ہے؟ کہ نظر نہیں آ رہا ہے, بادل لگا ہوا ہے. فَقْدِرُوا لَهُ, تو اس کی گنتی کرو. گنتی کرنے کا مطلب کیا ہے؟ کہ اس کو 30 دن مکمل کرو. ٹھیک ہے جی. وہی کہہ رہا ہے الشہر 29 لیلۃ, کہ مہینہ جو ہے وہ کتنا ہے؟ 29 راتوں کا ہے. فلا تصوموا حتی تروہ, تو روزہ نہیں رکھو یہاں تک کہ چاند کو دیکھ لو. فإن غم علیکم, لیکن اگر چاند نظر ہی نہ آئے, فأکملوا العدۃ 30, تو 30 دن مکمل کرو, 30 کی گنتی مکمل کرو. ہے نا جی, وہی باتیں ہیں. یہاں پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شہرا عید لا ینقصان رمضان و ذو الحجہ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ کہ دو مہینے ایسے ہیں جو کم نہیں ہوتے ہیں, ایک رمضان اور دوسرا ذی الحجہ. اس حدیث کا کیا مطلب ہے نا, اس حدیث کا دو مطلب بیان کیا جاتا ہے. ایک ہلو، مطلب, ہاں کیا کہہ رہے ہیں؟ آواز تھوڑا کم ہو گئی. آواز کم ہو گئی, اب ٹھیک ہے؟ نہیں ٹھیک ہی تو ہے. ٹھیک ہے سر، ٹھیک ہے سر. اچھا, تو ہو سکتا ہے ان کو کچھ پرابلم نیٹ ورک کا ہو رہا ہوگا. چلیں, تو یہاں پہ کہہ رہے ہیں شہر عید لا ینقصان, دو مہینے ایسے ہوتے ہیں جو کم نہیں ہوتے ہیں. دو مہینے کون سے ہیں؟ رمضان اور ذی الحجہ. اس کا مطلب کیا ہے؟ کم نہیں ہونے کا کیا مطلب ہے یہاں پہ؟ یہاں پہ کم نہیں ہونے کا مطلب دو بیان کیا گیا ہے. ایک مطلب یہ ہے کہ دونوں مہینے 29 کے نہیں ہوں گے, ایک 30 کا ہوگا, ایک 29 کا ہوگا, ہے نا, یا دونوں 30 کے ہو سکتے ہیں. یہاں پہ دیکھیں لکھا ہوا لا ينقصان ای غالبا عن الثلاثین, ای لا ينقصان معا فی سنۃ واحدہ, ایک ہی سال کے اندر دونوں مہینہ رمضان اور ذی الحجہ دونوں 29 کا نہیں ہوگا. ٹھیک ہے, ایک 30 کا ہوگا, دوسرا 29 کا ہوگا, یا دونوں 30 کا ہو سکتا ہے, لیکن دونوں 29 کا نہیں ہوگا. ایک مطلب یہ ہے. دوسرا مطلب, ہاں دوسرا مطلب اس کا یہ بیان کیا گیا ہے کہ اگر 29 کا بھی ہو تو بھی ثواب کے اندر کوئی کمی نہیں ہوگی. کیا کہہ رہے ہیں؟ کچھ کہہ رہے ہیں؟ ٹھیک ہے, تو اگر 29 کا بھی ہو تو ثواب کے اندر کوئی کمی نہیں ہوگی, 30 کا ہی ثواب دیا جائے گا, یہ مطلب ہے. تو یہ دو مطلب اس کے بیان کیے جاتے ہیں. چلیں, یہاں پہ ایک حدیث اور یہ ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يتقدمن احدکم رمضان بصوم یوم او یومین الا ان یکون رجل کان یصوم صوما فلیصم ذلک اليوم. اس حدیث میں کیا مسئلہ بیان کیا کہ تم میں سے کوئی بھی انسان رمضان کے ایک دن یا 2 دن پہلے روزہ نہ رکھے. لیکن اگر وہ ایسا آدمی ہے جو ہمیشہ روزہ رکھتا ہے نا, آخری مہینے کی تاریخ کو, مہینے کے لاسٹ تاریخ میں ہمیشہ روزہ رکھتا ہے, فلیصم ذلک اليوم, تو وہ روزہ رکھ سکتا ہے. تو یہاں پہ جو روزہ رکھنے منع کیا گیا یہ کیا ہے؟ مکروہ تنزیہی ہے. ٹھیک ہے, مکروہ تنزیہ. کیوں منع کیا گیا؟ منع اس لیے کیا گیا, دو وجہ سے منع کیا. ایک یہ کہ آپ رمضان شروع ہونے سے جسٹ ایک دن پہلے یا 2 دن پہلے آپ روزہ رکھ رہے ہیں, تو اس میں کیا ہوگا؟ آپ کے جسم میں کمزوری آ سکتی ہے. ٹھیک ہے, تو اس وجہ سے منع کیا, ایک وجہ یہ. دوسری وجہ یہ کہ آپ رمضان کے روزے کو اور رمضان سے پہلے جو روزہ رکھ رہے ہیں دونوں کو آپس میں خلط ملط کر دیں گے, ملا دیں گے, مکس کر دیں گے, پتہ ہی نہیں چلے گا کہ آپ نے آج سے رمضان کا روزہ شروع کیا ہے یا آپ کل سے اسٹارٹ کریں گے, کیونکہ آپ آج بھی روزہ ہیں.
समझ रहे हैं ना मतलब इसका? बताएं। किसी ने ठीक अगर है। हाँ 29 शाबान को रोजा रख लिया, 29 शाबान को भी रोजा रखा और अगले दिन से रमजान शुरू हो गया, तो उसने 29 शाबान और रमजान के रोजे को आपस में खलत मलत कर दिया। ठीक है, तो इसलिए मना किया गया, तो ये मकरूह तंजीह। लेकिन अगर कोई ऐसा आदमी है जो हर साल या हर महीने लास्ट तारीख में रोजा रखता है ना, 29 तारीख को रोजा रखता है, 30 तारीख को रोजा रखता है हर महीने, तो उसको इजाजत है रोजा रखने की। उससे अल्लाह के रसूल ने क्या फरमाया, फलियसुम ज़ालिकल यौम, कि वो रोजा रख सकता है क्योंकि वो हमेशा रखता है, और जो हमेशा नहीं रखता है उसके लिए मकरूह तंजीही है। ठीक है, चले। उसके बाद ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, फरमाया अहसु हिलाल शाबान अली रमजान, कि शाबान के चांद को गिनो रमजान के लिए। यानी जब शाबान का चांद निकले, शाबान का महीना शुरू हो, तो उसकी गिनती शुरू कर दो कि आज 1 तारीख हुई, आज 2 हुई, आज 3 हुई, ताकि जब 30 दिन पूरा हो जाए तो तुम रमजान के रोजे शुरू कर सको, या जब चांद दिख जाए तो रमजान के रोजे शुरू कर सको। इसलिए कहा कि शाबान के दिनों की गिनती रखो। ठीक है, चले। यहाँ पे देखें वही हदीस है। क़ाल जा अरबियुन इला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक देहाती आया, उसने कहा इन्नी रअयतुल हिलाल, यानी हिलाल रमज़ान, मैंने रमज़ान का चांद देखा। अल तो फ़क़ाल, तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया अतशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, क्या तुम गवाही देते हो कि अल्लाह एक है ना, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं? तो उसने कहा कि हाँ मैं गवाही देता हूँ। अल्लाह के रसूल साहब ने फरमाया क्या तुम गवाही देते हो कि मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं? उसने कहा कि हाँ देता हूँ। क़ाल, फिर अल्लाह के रसूल साहब ने फरमाया या बिलाल अज़्ज़िन फिन्नास अन यसूमू गदन, लोगों में ऐलान कर दो कि कल से रोजा रखा जाएगा। ठीक है, तो ये कब की बात होगी? ये ऐसी सिचुएशन में ये बात होगी जब बादल लगा हुआ हो और 29 तारीख ही हुई हो शाबान की, 30 तारीख ना हुई हो। अगर 30 तारीख हो जाएगी तो फिर किसी के गवाही की जरूरत नहीं है। ठीक है जी, तो 29 तारीख ही रही होगी, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे ये गवाही क्यों ली? ये जानने के लिए कि ये आदमी फासिक नहीं है, मुनाफिक नहीं है। ये कौन है बताएं? ये मोमिन है। इसलिए अल्लाह के रसूल ने गवाही ली, तो फिर मोमिन की गवाही मोतबर होगी। ठीक है जी। हम्म। अब देखें ये हो गया मसला वहां पे खत्म। अब यहाँ पे क्या आ गया, अन अनसिन क़ाल क़ाल रसूल सल्लम तसहरु फ़इन्न सहूरी बरकतन, सहरी करो क्योंकि सहरी में बरकत है। सहरी जो है, सहरी सहर करना, ये क्या है मोमिन का, मुस्लिम का क्या है ये बताएं? सहरी शियार में से है, शियार में से है। क्यों? क्यों शियार में से है? क्योंकि जो यहूद होते थे वो बिना सेहरी के रोजा रखा करते थे, इसलिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि हम सेहरी के साथ रोजा रखेंगे। ठीक है, तो ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मोमिन की, मुस्लिम की अलामत बताई थी, तो इसीलिए इसको शियार में शुमार किया जाता है। चले, वही अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया यहाँ पे फसलु मा बैन सियामिना व सियामी अहलिल किताब अकलत सहर, सहरी, कि हमारे दरमियान और जो अहले किताब हैं, यहूद नसारा हैं, उनके रोज़ों के दरमियान फ़र्क क्या है? सहरी करना। तो वो सहरी नहीं करते, हम सहरी करते हैं। हम्म। और ला यज़ालुन्नास बिखैरिन मा अज्जलुल फित्र, लोग खैर में रहेंगे, मुसलसल खैर में रहेंगे जब तक वो इफ्तार करने में जल्दी करते रहेंगे। इस हदीस का क्या मतलब हुआ? आप कभी कोई हैं ऐसे जो शियों के साथ रहे हो बताएं? कोई ऐसे हैं? नहीं। शिया जो होते हैं ना, तो वो हम रोजा खोल देते हैं, इफ्तार कर लेते हैं जैसे अजान होती है ना, लेकिन शिया जो होते हैं वो कम से कम 25 मिनट, आधे घंटे, 35-40 मिनट के बाद इफ्तार करते हैं वो, सूरज गुरूब होने के बाद, है ना। तो ये न, यहूद जो होते थे वो ऐसे ही ताजील मतलब ताखीर किया करते थे इफ्तार करने में। अब उनके पास दलीलें हैं, अब हम उतना डिटेल में नहीं जाएंगे, लेकिन इस अल्लाह के रसूल जैसे क्या कह रहे हैं? बांग्लादेश में भी अहले कुरान है, हम्म। वो लोग भी ऐसा करता है। अच्छा अच्छा। हम्म। लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस में क्या फरमाया है कि ताजील होनी चाहिए इफ्तार में, ये ज्यादा बेहतर है।
چلیں، کیونکہ یہ شعار ہے ان کا، یہود کا شعار ہے کہ وہ تاخیر سے افطار کرتے ہیں۔ چلیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شیخ، فرمایا وہ ادھر۔ تعجیل اور تاخیر کا جو مسئلہ ہے، جی۔ جیسا کہ بہت سارے لوگ ہمارے انڈیا میں بھی کیا کرتے ہیں، ہوں۔ یعنی افطار وہ فوراً ہی سورج جب غروب ہوتے ہیں تو وہ ہاں افطار ہاں کر ہاں لیتے ہیں، ہاں، وہ اذان کا اور انتظار نہیں کرتے ہیں۔ تو اس کا مسئلہ کیا ہے؟ تعجیل کا مطلب کیا ہے؟ دیکھیں، کتنا ہاں، جلدی کرنا چاہیے، کتنا تاخیر کرنا چاہیے؟ ٹھیک 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 ٹھیک۔ دیکھیں، دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک ایک ہوتا ہے سن سیٹ، ہے نا، اور ایک ہوتی ہے اذان۔ ٹھیک ہے، تو سورج ڈوبنا اور اذان مغرب، دونوں ایک چیزیں ہیں یا الگ الگ چیزیں ہیں؟ پہلے یہ سمجھیں آپ، دونوں ایک چیز ہے یا الگ الگ چیز ہے؟ کیا سورج ڈوبتے ہی اذان شروع ہو جاتی ہے؟ بتائیں جی۔ جی ہم لوگ دے دیتے تھے۔ مطلب سورج ڈوبتے ہی اذان شروع ہو جاتی ہے؟ ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے عام طور پہ کہ جو ہمارے مؤذن ہوتے ہیں وہ پہلے افطار کر لیتے ہیں تب اذان دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ نہیں، وہ تو مسئلہ جو ہے کہ اذا ہاں غربت الشمس وقت المغرب، اس سے تو ہاں پتہ چلتا ہے کہ سورج ڈوبنے کے ساتھ ساتھ ہی مغرب کا وقت شروع ہو جائے، ہاں، تو مغرب اذان کا بھی ہو وقت شروع سکتا ہو ہے، اور جاتا ہے۔ وہ ہاں تو بالکل، اذان ہو اس سکتی ہے، حساب سے وہ افطار بھی شروع ہو جاتا ہے نا۔ بالکل ہو جاتا ہے، بالکل ہو جاتا ہے۔ تو ایسا تھوڑی ہے کہ ان کا روزہ خراب ہو جاتا ہے۔ وہ جو کرتے ہیں، چونکہ ہمارے یہاں احناف کے یہاں یہ ہے کہ ہم پابند ہوتے ہیں مسجد کی اذان کے، لیکن اگر کوئی مسجد کے اذان کا پابند نہ ہو، وہ سن سیٹ ٹائم دیکھا اس نے کہ 5:45 میں سورج ڈوبنے کا ٹائم ہے دلی میں آج، اور اس نے 5:45 جیسے ہی ہوا اس نے افطار کر لیا، تو کیا اس کا روزہ نہیں ہوگا؟ بالکل ہو جائے گا اس کا روزہ، ہے نا۔ لیکن ہم نہیں، پابند۔ میں آپ سے ایک مسئلہ یہ جاننا ہاں چاہتا ہوں ہاں، کہ یہ اذان اور افطار یہ دونوں میں کیا تعلق ہے؟ اذان کے کوئی ساتھ تعلق تعلق نہیں، ہے کہ کوئی غربت الشمس تعلق کے ساتھ تعلق؟ غربت الشمس کے ساتھ تعلق ہے، اذان আরে کے ساتھ ভাই کوئی এলে تعلق তো نہیں۔ পরীক্ষা আসবে না ডিটেলে কেন তো জিজ্ঞাসা করছিল ভাই পরে দেখে নিবি। ٹھیک ہے، ہاں، اذان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے افطار کا، ہے نا۔ اگر کہیں اذان کی آواز نہیں آتی ہے تو وہ بھی غروب شمس کے ساتھ افطار کریں گے۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ ہوں۔ عن حفصہ قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من لم یجمع الصیام قبل الفجر فلا صیام له۔ ٹھیک ہے، اب یہ والی جو حدیث ہے یہاں پر آ کر اختلاف پیدا ہوتا ہے۔ اختلاف کیا ہے کہ نیت کب سے کرنی ہے نا۔ تو یہاں پہ جو حدیث ہے اس میں کیا ہے کہ جس نے روزے کی نیت نہیں کی فجر سے پہلے تو اس کا روزہ ہی نہیں ہے نا۔ تو اب کون لوگ روزے کی نیت کے قائد ہیں، کب سے قائد ہیں، یہاں پہ اختلاف پیدا ہوتا ہے نا۔ تو امام شافی کے ہاں، پہلے ہم امام حنیفہ کی بات کر لیں کہ امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں جو روزہ فرض ہے، جو روزہ واجب ہے نا، ان روزوں کی، یا جو روزہ کفارے کے لیے رکھ رہے ہیں یا قضا کے لیے رکھ رہے ہیں، ہے نا، تو وہ واجب روزہ ہی ہے۔ تو ان روزوں کی نیت زوال تک معتبر ہے۔ کب تک کر سکتے ہیں؟ زوال تک، زوال تک کر سکتے ہیں روزے کی نیت۔ ٹھیک ہے، کس کے یہاں؟ ہمارے یہاں، مطلب امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں، احناف کے یہاں۔ لیکن جو شوافے ہیں، خاص کر کے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں، ان کے یہاں کیا ہے کہ رات میں ہی، مطلب روزے کا وقت ختم ہونے سے پہلے ہی رات میں ہی روزے کی نیت ضروری ہے، ضروری ہے۔ ٹھیک ہے نا۔ ان کے یہاں کب ہے بتائیں جی؟ رات میں ہی۔ शहरी खाने से पहले। ہاں، مطلب سحری کھانے سے پہلے نہیں، مطلب سحری کا وقت ختم ہونے سے پہلے، سحری کا وقت ختم ہونے سے پہلے روزے کی نیت ضروری ہے، یہ بات ہے۔ ٹھیک ہے، چلیں، اس کے بعد کیا کہہ رہے ہیں؟ اذا سمع النداء احدكم والاناء في يده فلا يزع حتى يقضي حاجته منه۔ یہ حدیث بہت مشہور ہے کہ اگر کسی نے اذان کی آواز سن لی اور اس کے ہاتھ میں برتن ہے، مان لیں وہ دودھ پی رہا ہے، منہ میں لگائے ہوا ہے، تو وہ اس کو نہ رکھے یہاں تک کہ اس سے اپنی ضرورت کو پوری کر لے۔ مطلب کیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ جو اس کے منہ میں، ہے نا، لگا ہوا ہے برتن، اس میں اگر دودھ ہے تو وہ اس دودھ کو پی لے۔ ٹھیک ہے، یہ ایک حدیث ہے، لیکن اس حدیث کا مطلب کیا ہے یہاں پر؟ دیکھیں، دو چیزیں ہیں۔ یہ حکم اس وقت دیا جائے گا
جب اس کو یقین ہو کہ ابھی سحری کا وقت ختم نہیں ہوا ہے نا، کہ صبح نہ ہونے کا اس کو یقین ہے۔ اگر اس کو یقین ہے اس بات کا کہ سحری کا وقت ختم ہو چکا ہے، واقعی ختم ہو چکا ہے، تو اس کو کھانا پینا بند کر دینا چاہیے۔ سمجھ رہے ہیں؟ کھانا پینا کیا کرے گا وہ بتائیں؟ چھوڑ دے گا۔ ایسا نہ ہو کہ وہ جاری رکھے، چونکہ ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے کہ اذان کب دی جاتی ہے بتائیں؟ اذان کب دی جاتی ہے؟ کیا سحری کا وقت ختم ہونے کے بعد شروع کی جاتی ہے؟ جی، ہمارے یہاں احتیاطاً اذان دی جاتی ہے 2-3 منٹ پہلے، ہے نا، عام طور پہ احتیاطاً۔ ٹھیک ہے؟ تو اگر کوئی آدمی ایسا ہے جس کو بالکل یقین ہے، یا اس کو یہ گمان ہے نا، یقین نہ ہو تو شک ہے اس کو کہ ابھی وقت ختم نہیں ہوا ہے، ویسا آدمی اگر دودھ پی رہا ہے یا اس کے ہاتھ میں کچھ ہے، لقمہ اٹھائے ہوا ہے، تو وہ اس کو کھا سکتا ہے۔ لیکن اگر کوئی سچویشن ایسی ہے کہ بالکل یقین ہے کہ اب وقت نہیں ہے، بالکل ختم ہو چکا ہے، تو اگر وہ لقمہ بھی ہاتھ میں لیے ہوگا تو اس کو چھوڑنا پڑے گا، وہ اپنے منہ میں نہیں ڈال سکتا ہے اس کو۔ سمجھ گئے مطلب؟ بتائیں۔ جی ٹھیک ہے، یہاں پہ کیا ہے؟ کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم یفطر قبل ان یصلی علی رطبات، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم افطار کیا کرتے تھے نماز سے پہلے، اور کن چیزوں سے افطار کرتے تھے؟ تر کھجوروں سے۔ اگر فین لم تکن، اگر تر کھجور نہیں ہوتی تھی، یعنی فتمیرات، تو سوکھی ہوئی کھجور سے افطار کرتے تھے۔ اگر سوکھی ہوئی کھجور بھی نہیں ہوتی تو پانی کے چند چند چلو پانی لے لیتے تھے، چند گھونٹ پانی، اسی سے افطار کیا کرتے۔ تو یہ مسنون ہے، مسنون ہے کہ کھجور سے افطار کیا جائے۔ چلیں، اب یہ والا جو باب ہے، باب تنزیہ الصوم، اس کا کیا مطلب ہے تنزیہ الصوم کا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ کیا چیزیں ہیں جن سے روزے کے اندر بچنا ضروری ہے نا؟ تو اس کے اندر حدیثیں جو آئیں گی اس میں زیادہ تر کیا ہوگا، کن گناہوں سے بچنا چاہیے روزے کے اندر، ہے نا، اور کون سے ایسے اعمال ہیں جن کی وجہ سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، کون سے اعمال ہیں جن کی وجہ سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے، یہ ساری چیزیں آئیں گی۔ ٹھیک ہے، چلیں، یہ بتائیں کون سا عذر ہے جس کی وجہ سے روزہ نہ رکھنا جائز ہے؟ بتائیں۔ بیماری، ہے نا، سفر، اس کے بعد کیا ہے؟ زبردستی، مطلب مجبوری۔ مجبوری کیا ہے؟ کہ کہیں آپ ایسی جگہ پر ہیں جہاں پہ آپ کو روزہ رکھنے پر مار دیا جائے گا، ہے نا، تو وہاں پہ آپ کے لیے روزہ نہ رکھنا جائز ہے۔ اسی طرح عورتوں سے متعلق ہیں حمل، ٹھیک ہے، رضاعت، رضاعت سمجھتے ہیں نا، دودھ پلانا جو ہوتا ہے بچے کو، ہے نا، اس کے بعد حیض ہے، حیض، نفاس، ٹھیک ہے، یہ عورتوں سے متعلق ہیں۔ اس کے بعد بھوک، پیاس، ٹھیک ہے، یا بڑھاپا۔ یہ کچھ چیزیں ہیں، کامن چیزیں، جن کی وجہ سے روزہ نہ رکھنے کی اجازت ہے۔ اگر بیماری ایسی ہے کہ آپ کی جان کا خطرہ ہے تو آپ روزہ چھوڑ سکتے ہیں، اس کے بدلے آپ کو کیا کرنا ہوگا بتائیں؟ فدیہ دینا پڑے گا۔ فدیہ، قضا، یہ دو ہیں روزہ نہ رکھنے کا بدل۔ فدیہ کن کے لیے اور قضا کن کے لیے؟ دیکھیں، فدیہ اس کے لیے ہے جو، ہے نا، کبھی بھی روزہ رکھنے پر قادر نہ ہو، مطلب اس کو یہ بات کا یقین ہے کہ وہ اپنی زندگی میں جب تک زندہ رہے گا وہ کبھی بھی روزہ نہیں رکھ سکتا ہے۔ اس کی بہت ساری سچویشن ہو سکتی ہیں، یا تو وہ اتنا بوڑھا ہے یا بوڑھی ہے کہ اس کو پتا ہے کہ اب تو کچھ دن بچے ہیں، 2 سال 4 سال جتنے دن میں ہم زندہ رہیں گے، لیکن جسم اتنا کمزور ہو چکا ہے کہ ہم کبھی روزہ نہیں رکھ سکیں گے۔ ٹھنڈ کے دن میں، جب کہ دن چھوٹا ہوتا ہے ٹھنڈ میں، ہے نا، تو اس میں بھی ہم روزہ نہیں رکھ سکیں گے۔ اگر ایسا کوئی انسان ہے تو وہ فدیہ دے گا۔ فدیہ کیا ہوتا ہے؟ فدیہ کی مقدار کیا ہے بتائیں جلدی سے؟ جی، فدیہ کی مقدار کیا ہے؟ 60 میں سے ایک 2.25 کلو ایک گیہوں، ہے نا، یا اس کے برابر کا رقم، کچھ بھی، ہر روزے کے بدلے، بتائیں، ہر روزے کے بدلے کتنا؟ ایک، ٹھیک ہے نا، ہر روزے کے بدلے، جتنا روزہ بھی وہ چھوڑتا ہے ہر روزہ کے بدلے ایک، مطلب 30 روزہ اگر چھوٹا
تو وہ 30 لوگوں کو 1.25 کلو گیہوں یا اس کے برابر کی رقم دے گا، یا مسکینوں کو کھانا کھلائے گا 30 دن تک. سمجھ گئے نا؟ بتائیں، پیٹ بھر کھانا. تو یہ ہوتا ہے فدیہ. قضا میں، قضا اگر وہ انسان ایسا ہے کہ گرمی میں نہیں رکھ پائے گا روزہ، لیکن ٹھنڈ میں جب دن چھوٹا ہوتا ہے تو وہ چھوٹی ہوئی روزے کی قضا کر سکتا ہے، اتنی طاقت ہے اس کے جسم میں، تو وہ قضا کرے گا روزوں کی. ٹھیک ہے جی، یہ ہے فدیہ اور قضا کا مسئلہ. چلیں، اچھا یہ بتائیں کفارہ کب واجب ہوتا ہے؟ کفارہ کب واجب ہوتا ہے؟ دیکھیں، دو طرح کا آدمی ہوتا ہے. ایک وہ آدمی ہوتا ہے جس نے روزہ رکھنے کی نیت ہی نہیں کی تھی، ٹھیک ہے، اور دوسرا وہ آدمی ہوتا ہے جس نے روزے کی نیت کر لی اور پھر روزے کو توڑ دیا. تو بتائیں کس کے اوپر کفارہ واجب ہے اور کس کے اوپر نہیں ہے؟ جی بتائیں. دونوں پر ہوگا نا. جس نے روزہ رکھا پھر بھی چھوڑ دیا. دیکھیں روزہ ہے نا، جیسے کسی نے نفلی روزہ رکھا، یا مان لیں اس نے کیا کہتے ہیں واجب روزہ، نظر کا روزہ رکھا، اس طرح کا روزہ رکھا، ٹھیک ہے، تو اس پر کیا ہوگا بتائیں؟ اس نے اگر توڑ دیا روزہ رکھنے کے بعد تو اس پر کیا کرنا ہوگا؟ قضا بتائیں. کرنا. قضا. اگر اس نے واجب روزہ رکھا تھا، اس کو جان بوجھ کر کے بنا کسی مجبوری کے توڑ دیا، تو اس کو قضا بھی کرنا ہوگا اور کفارہ بھی دینا ہوگا. ٹھیک ہے جی. اور اگر رمضان کا روزہ ہے تو رمضان کا روزہ چھوڑنے والا، جان بوجھ کے چھوڑنے والا اور جان بوجھ کے توڑنے والا، دونوں پر کیا ہے بتائیں؟ دونوں پر کفارہ ہے اگر وہ صلاحیت رکھتا ہے تو. چلیں، اور اگر کوئی ایسا انسان ہے جس نے 30، مطلب اس کی عمر ہو گئی ہے 30 سال یا 35 سال یا 40 سال، اور اس نے پچھلے 20 سالوں سے روزہ ہی نہیں رکھا ہے، تو وہ کیا کرے گا بتائیے؟ میرے خیال سے وہی میں اتنا مسئلہ جانتا ہوں کہ اگر ایک چھوٹے تو پھر بھی 60 ہوں روزہ رکھنا پڑے گا. اگر 2 چھوٹے یا 3 چھوٹے پھر بھی 60 ہی کفارہ دینا پڑے گا. ہوں بہت اچھا. ہوں اور اگر اس نے کبھی رکھا ہی نہیں ہے نا، کبھی رکھا ہی نہیں اس نے، چھوڑے رہا کئی سالوں تک، تو وہ کیا کرے گا؟ وہ بھی 60 روزے رکھے گا، ہے نا، 60 روزے رکھے گا وہ، تو اس کے سارے سالوں کا کفارہ ادا ہو جائے گا. ٹھیک ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کو قضا بھی کرنی ہوگی. قضا، قضا اور کفارہ دونوں لازم ہوتا ہے. تو اس کا مطلب کتنے روزے رکھنے ہوں گے اس کو بتائیں؟ 60 90 90 دن. ہوں قضا کفارہ جب دونوں لازم ہوتا ہے تو پھر قضا بھی ایک دن رکھنا پڑے گا اور 60 روزہ کفارہ بھی، اس طرح کر کے ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی. ٹھیک ہے نا، چلے. اس کے بعد ہاں، حضرت عائشہ سے مروی ہے، وہ کہتی ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقبل و یباشر و وسائم و کان املککم لعربہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بوسہ بھی لیا کرتے تھے، ہے نا، اور مطلب گلے بھی ملا کرتے تھے، اور جبکہ وہ روزے میں ہوتے تھے. ٹھیک ہے، روزے کی حالت میں وہ ایسا کیا کرتے. تو اس سے پتہ یہ چلا کہ اگر کوئی ایسا انسان ہے جس کو اپنے خواہش پر قدرت حاصل ہے، ٹھیک ہے، تو اس کے لیے اتنے عمل کی اجازت ہے. اسی لیے آگے کیا کہا؟ کان املککم لعربہ، کہ وہ تم میں سب سے زیادہ اپنی حاجت پر، اپنی خواہش پر طاقت رکھتے تھے. ٹھیک ہے نا، تو اس لیے کوئی ایسا انسان ہو، لیکن عام طور پہ لوگوں کو اجازت نہیں ہے اس کی. ٹھیک ہے، یہ کیا ہے؟ مکروہ ہے. بتائیں، مکروہ ہے. اور اگر اس کو خوف ہو کہ وہ اس سے بھی آگے بڑھ سکتا ہے تو اس کے لیے بالکل یہ کیا ہے بتائیں؟ حرام ہے یہ. ٹھیک ہے، حرام بھی ہے اور مکروہ بھی ہے. مکروہ کس کے لیے ہے؟ جس کو اپنی خواہش پر کنٹرول ہو. لیکن جس کو کنٹرول ہی نہ ہو، اس کو پتا ہو کہ وہ آگے جا سکتا ہے، روزہ ٹوٹ سکتا ہے، کیونکہ جمع کرنے سے، صحبت سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے. اگر اس کا خوف بھی ہو اس کو، تو اس کے لیے منع ہے. ٹھیک ہے نا.
कान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम युद्रिकुल फज्र फी रमज़ान व हुवा जुनुबुन मिन गैरि हिल्मिन फयगतसिलु व यसूमु। यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जनाबत की हालत में सुबह करते थे, और ये जनाबत एहतलाम की वजह से नहीं होती थी, है ना, बल समझ गए आप इसका मतलब, एहतलाम की वजह से नहीं होती थी तो क्यों होती थी। फयगतसिलु, फिर वो गुस्ल करते थे और रोजा रखते थे। तो इसका मतलब ये हुआ कि रोजा रखने के लिए नहाने की जरूरत, बताएं, गुस्ल की जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं है कि आदमी, अगर कोई आदमी जुम्बी है, नापाक है, तो वो रोजे की नियत करेगा तो उसका रोजा नहीं होगा। नियत करने के लिए पाक होना जरूरी नहीं है। ठीक है जी। चलें, उसके बाद कह रहा है इन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इहतजम वहुवा मुहरिमुन वहतजम वहुवा साइमुन। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजामत करवाई जबकि वो इहराम की हालत में थे, हालत इहराम में थे। इसी तरह उन्होंने हिजामत करवाई जबकि वो रोजेदार थे। तो अब ये बताएं, हिजामत आप जानते हैं, इहराम की हालत में जिस्म का बाल अगर ना टूटे तो उसके लिए हिजामत करवाने की इजाजत है। ठीक है, शर्त क्या है कि जिस्म का बाल नहीं टूटना चाहिए। अगर जिस्म का बाल टूट जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, बताएं, क्या होगा उस पर? दम। दम लाजिम आ जाएगा, है ना, दम लाजिम आ जाएगा। ठीक है। इसी तरह रोजे में भी क्या होता है, सेंगी लगवाने से यानी हिजामत करवाने से रोजा खराब नहीं होता है, ये जायज है तीनों सब इमाम के नजदीक। लेकिन इमाम अहमद जो है, इमाम अहमद वो कहते हैं कि रोजा बातिल हो जाता है, टूट जाता है। ठीक है, हिजामत से रोजा टूट जाता है। लेकिन हिजामत क्या है, अगर उसको खून निकलने की वजह से कमजोरी का अंदेशा हो कि कमजोरी आ सकती है, तो फिर वैसे इंसान के लिए हिजामत क्या है, बताएं, मकरूह है। ठीक है, बस यही है और कुछ नहीं है। हम्म। हजरत आमिर बिन रबिया से मरवी है, वो कहते हैं मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा, माला उहसी यतसव्वक, कितनी बार उन्होंने मिसवाक किया इसकी मैं गिनती भी नहीं कर सकता, और इस हाल में कि वो रोजेदार थे। पता ये चला कि रोजे की हालत में मिसवाक करना जायज है। लेकिन बाज उलमा बरश के बारे में ये कहते हैं कि मकरूह है। अगर आप बरश करते हैं तो वो मकरूह है, बाज उलमा के यहाँ, सब के यहाँ नहीं है। चलें, रोजे की हालत में सुरमा लगाने की इजाजत है। अफाक तहिल वाना साइम, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हाँ लगा सकते हो। चलें, इसी तरह अगर कोई रोजेदार है तो वो ठंडा पानी अगर चाहे तो अपने जिस्म पर डाल सकता है। यसुब्बु अला रअसिहिल मा व हुवा साइम मिनल अत्शी औ मिनल हर्री। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मैंने देखा कि वो अपने सर पर पानी डाल रहे थे इस हाल में कि वो रोजे से थे। मिनल आतशी, या तो प्यास को कम करने के लिए डाल रहे थे अपने सर पर, या गर्मी की वजह से डाल रहे थे। तो पता ये चला कि इससे कोई खराबी नहीं आती है। बस यही बात है। चले, यहाँ पे एक हदीस आई है, ये देखें। अता रजुलम बिल बकी व हुवा यहतजिमु। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक आदमी के पास आए बकी के अंदर। वो आदमी क्या हो रहा था, हिजामत करवा रहा था। वह हुवा आखिजुम बियदिल समानियत अशरा खलत मिन रमजान, और उस वक्त एक तीर वो अपने हाथ में पकड़े हुआ था। ठीक है, वाखिजुम बियदी, और रमजान की तकरीबन वही 18वीं तारीख चल रही थी। फ़क़ाल, तो अल्लाह के रसूल ने क्या फरमाया, अफतरिल हाजिम वल महजूम, के सेंगी लगाने वाले, हिजामत करवाने वाले और हिजामत करने वाले दोनों ने रोजे को तोड़ डाला। ठीक है, तो मोही सुन्ना रहमतुल्लाह अलैह वतअवल बाज़ मन रखस फिल हिजामा अय तअर्रज़ लिल इफ्तार अल महजूम लिज़्ज़ुअफ़ वल हाजिम लिअन्नहु ला यअमनु मिन अन यसिल शयउन इला जौफ़ी बिमस्सिल मलाज़िम। तो यहाँ पे कहा कि महजूम को जो अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि उसका रोजा क्यों टूटा, हिजामत लगवाने वाले का तो रोजा टूटा नहीं, ये मकरूह है। क्यों मकरूह है? उसके ज़ौफ़ की वजह से, खून उसके जिस्म से निकलेगा तो उसको कमजोरी आ सकती है ना, तो उसकी वजह से क्या फरमाया कि ये मकरूह है। और हाजिम के लिए, जो हिजामत कर रहा है उसके लिए क्यों मकरूह फरमाया? क्योंकि वो अपने मुंह से खींचता है खून को, मुंह से खींचता, हो सकता है कुछ ब्लड उसके मुंह में चला जाए, उसके पेट में चला जाए, है ना, तो इस अंदेशे की वजह से उसको मना फरमाया। तो पता ये चला कि ये क्या है, बताएं, ये मकरूह है सिर्फ ऐसे लोगों के लिए, वरना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद भी हिजामत करवाई है। यहाँ पे देखें, वही है, सलासुन ला युफ्तरना
الصائم الحجامہ والقی والاحتیاط۔ کیا کہہ رہے ہیں کہ تین چیزیں ایسی ہیں کہ اگر روزے دار اس کو کر لے تو اس کا روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ وہ تین چیزوں میں کیا کیا بیان کیا؟ حجامت کو بیان کیا ہے نا، اور کس کو بیان کیا بتائیں؟ قے کو اور احتلام کو، ٹھیک ہے؟ چلیں یہاں پہ حدیث ہے ان مضمض ثم افرغ ما فیہ من الماء، کہہ رہے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عطا سے مروی ہے کہ اگر کوئی روزے دار کلی کرے ہے نا اور پانی منہ سے نکال دے تو اس کو اس میں کچھ بھی نقصان نہیں، یعنی پانی اندر نہ ڈالے، اس کو باہر پھینک دے، یا کوئی ایسا تھوک ہے جو اس کے منہ میں رہ جائے اور وہ اس کو نگل جائے تو تھوک کی وجہ سے بھی اس کو کوئی نقصان نہیں ہوگا روزے کا۔ ولا یمزغ العلک، ہے نا، علکن، علکن کس کو کہتے ہیں بتائیں؟ علکن کس کو کہتے ہیں جی؟ علک جو ہے نا ایک طرح کی جڑی ہوتی ہے، وہ جڑی کو دانت کے اندر دبا کر کے رکھا جاتا ہے دانت کو مضبوط کرنے کے لیے، دانت کی بیماری دور کرنے کے لیے، ٹھیک ہے؟ تو اگر وہ علک کو چباتا ہے اس لکڑی کو، فَإِنِ ازْدَرْدَ رِيقَ الْعِلْكِ، اور علک کا جو تھوک ہے وہ اس کے پیٹ میں چلا جاتا ہے تو اس سے بھی اس کا روزہ نہیں ٹوٹتا ہے، لیکن اس سے منع کیا گیا ہے۔ تو یہ جو علک ہے، علک چبانا روزے کی حالت میں کیا ہے؟ مکروہ ہے۔ کیا ہے بتائیں؟ مکروہ ہے، لیکن اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے، ٹھیک ہے جی؟ یہ مکروہ تنزیہی ہے یہ۔ باب الصوم المسافر، صوم المسافر کے بارے میں آپ کو پتا ہے کیا ہے؟ صوم المسافر کا حکم، دو حکم ہے اس کے بارے میں، کہ جب حالت سفر میں ہو اور سفر اس کا بہت زیادہ کیا ہو، بہت زیادہ اس کا سفر ایسا ہے جس میں بہت مشکلیں ہیں، بہت زیادہ پریشانی ہے نا، تو ویسے انسان کے لیے روزہ چھوڑنا بہتر ہے، روزہ نہ رکھنا، بتائیں، نہ رکھنا افضل ہے، ٹھیک ہے؟ دوسرا انسان وہ ہے جو بہت آرام سے سفر کر رہا ہے، جیسے مان لیں آپ بنگال سے دلی جا رہے ہیں، بڑھیا تھرڈ تھری ٹائر میں بیٹھے ہوئے اے سی میں، ہے نا، تو آپ کو کیا پریشانی ہے؟ کوئی پریشانی نہیں، تو اس حالت میں کیا ہے بتائیں؟ روزہ رکھنا افضل ہے، روزہ رکھنا افضل ہے، سمجھ گئے نا؟ یہ دو سچویشن ہے۔ نہ رکھنا کب افضل ہوتا ہے؟ جب بہت مشکل ہو، ہے نا، بہت مشکل ہو، جیسے اس میں کچھ حدیثیں آئی ہیں کہ کچھ صحابہ نے سفر میں روزہ رکھا تھا، وہ بے ہوش ہو گئے، چکر آنے لگا، تو اس طرح کا اگر اندیشہ ہے، آپ کا سفر ایسا ہے، تو پھر روزہ نہ رکھنا افضل ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا تھا ان کو، ہے نا، بلکہ یوم عرفہ میں جب حج کرنے گئے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، تو عرفہ کے دن اوپر میں انہوں نے اس کا پانی کا یا دودھ کا جو ہے پیالہ منگوایا اور سب کو دکھا کر کے اوپر اٹھا کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پیالے کو پیا، یہ دکھانے کے لیے کہ میں روزہ نہیں رکھے ہوا ہوں، لہٰذا تم میں سے بھی کوئی روزہ نہ رکھے اس حالت میں، ہے نا۔ جبکہ عرفہ کا روزہ کیا ہے بتائیں؟ عرفہ کا روزہ کیا ہے؟ مسنون روزہ ہے نا جی۔ تو اس سے پتہ یہی چلتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی ہے کہ جو آدمی سفر میں ہو وہ روزہ نہ رکھے، لیکن وہ کیا کرے گا؟ قضا کرے گا بعد میں اس کی، ہے نا، قضا کرے گا۔ چلیں بس وہی ہے۔ کیا کہہ رہا ہے؟ ان حمزہ قال للنبی صلی اللہ علیہ وسلم اصوم فی السفر وکان کثیر الصیام فقال ان شئت فصم وان شئت فافطر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے پوچھا کہ میں سفر میں روزہ رکھوں، اور وہ بہت زیادہ روزہ رکھا کرتے تھے، تو اللہ کے رسول نے فرمایا اگر تم چاہو تو رکھ لو، اگر چاہو تو نہ رکھو، ہے نا، چاہو تو افطار کر لو۔ تو یہ جو ہے اس آدمی کے لیے جس کو کوئی مشکل پیش نہیں آئے گی، ہے نا، روزہ رکھنے میں سفر کے اندر، لیکن جس آدمی کو مشکل پیش آ سکتی ہے تو اس کے لیے کیا ہے بتائیں؟ اس کے لیے بہتر یہ ہے کہ وہ روزہ نہ رکھے جی۔ یہاں پہ دیکھیں جابر سے مروی وہ کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سفر کے اندر تھے تو انہوں نے ایک مجمع دیکھا، زحام کے معنی مجمع، ورجلن، اور ایک آدمی کو دیکھا، قد ظلل علیہ، جس کے اوپر بہت سارے لوگ سایہ کیے ہوئے تھے، فقال، تو اللہ کے رسول نے پوچھا اسے کیا ہو گیا؟ انہوں نے کہا یہ روزے دار ہے، تو اللہ کے رسول نے فرمایا لیس من البر الصوم فی السفر، سفر کے اندر روزہ رکھنے میں کوئی نیکی نہیں ہے۔ تو یہ کس آدمی کے لیے بولا اللہ کے رسول نے؟ اس آدمی کے لیے جو کمزور ہو سکتا ہے، جو چکر کھا سکتا ہے، تو اس کے لیے کہا کہ بہتر یہ ہے، افضل یہ ہے کہ وہ روزہ نہ رکھے جی۔ بس یہی، اور کچھ نہیں ہے۔
हम्म यहाँ पे फरमा रहे हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्नल्लाह वज़अ अनिल मुसाफिर शतर सलात, है ना, कि अल्लाह ताला ने मुसाफिर के लिए आधी नमाज, नमाज का हिस्सा जो है वो क्या किया, उठा लिया, खत्म कर दिया। वस्सौम अनिल मुसाफिर, और मुसाफिर से, इसी तरह मुर्जिया औरत से, इसी हामला औरत से रोजे को उठा लिया। तो पता ये चला कि जो औरत बच्चे को दूध पिलाती है तो उस औरत के लिए रोजा छोड़ना जायज है, वो बाद में उसकी कजा करेगी। इसी तरह जो हामला औरत होगी वो भी रोजा छोड़ सकती है, और जो मुसाफिर है वो भी रोजा छोड़ सकता है। قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم من كان له حمولة تأوي إلى شبع فليصم رمضان من حيث يدركه، یہ وہی حدیث ہے کہ ہم نے کیا کہا آپ سے کہ جو آرام میں سفر ہو جس کا تو اس کے لیے روزہ رکھنا افضل ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا فرمایا کہ جس شخص کے پاس اچھی سواری ہو، من كان له حمولة تأوي إلى شبع، اور وہ ایسی سواری ہو جس کو آسانی سے منزل تک پہنچا دیتی ہو، تو اسے چاہیے کہ وہ رمضان کا روزہ رکھے جہاں بھی اسے پائے۔ پتہ یہ چلا کہ جو آدمی بہت آرام سے سفر کر رہا ہے اس کے لیے روزہ رکھنا بہتر ہے۔ تو آپ اے سی سے اگر دلی جائیے یا کہیں بھی جائیے تو آپ روزہ رکھیے، یہ زیادہ بہتر ہے۔ یہ وہی والی حدیث ہے یوم عرفہ والی، کہ خرج عام الفتح الى مکہ فی رمضان، او سوری عام فتح کی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عام فتح میں، یعنی جس سال مکہ فتح ہوا تھا اس سال رمضان میں مکے کی طرف چلے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب قراء تمیم پہنچے، فصام الناس، انہوں نے بھی روزہ رکھا اور لوگوں نے بھی روزہ رکھا۔ ثم دعا بقدح من ماء، پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی کا پیالہ منگوایا، فرفعہ، اس کو اٹھایا، حتی نظر الناس الیہ، یہاں تک کہ لوگ اس کو دیکھنے لگے، یعنی اتنا اٹھایا کہ لوگوں کو نظر آنے لگا۔ ثم شربہ، پھر وہ پانی انہوں نے پیا۔ فقیل له بعد ذلك، تو اس کے بعد ان سے پوچھا گیا، ان بعض الناس کہا گیا کہ بعض لوگ روزہ رکھے ہوئے ہیں۔ فقال، تو اللہ کے رسول نے فرمایا، اولئک العصاة، اولئک العصاة، کہ یہ لوگ نافرمان ہیں، نافرمان ہیں، ہے نا۔ تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں فرمایا کہ سفر میں ہو، پریشانی میں ہو تو بہتر کیا ہے کہ روزہ نہ رکھو، تاکہ تمہاری جو دوسری عبادتیں ہیں وہ اس کی وجہ سے خراب نہ ہو۔ چلے، پتہ چلا آپ نے روزہ رکھ لیا، پیٹ پکڑ کے بیٹھے ہوئے ہیں، نہ نماز پڑھ رہے ہیں، نہ تلاوت کر رہے ہیں، نہ کچھ کر رہے ہیں، کچھ نہیں کر رہے ہیں، ایک دم سست پڑے ہوئے ہیں، تو اس سے بہتر یہ ہے کہ تم روزہ نہ رکھو اور دوسری باتیں کرو، لیکن یہ سفر کی حالت میں رخصت ہے، ٹھیک ہے۔ اب بیمار پڑ گیا روزہ رکھ کر کے تو دوسرے لوگ جو ساتھ میں جا رہے ہیں وہ بھی پریشان ہو رہے ہیں، ہے نا، ان کو بھی پریشانی ہوگی۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صائم رمضان فی السفر کالمفطر فی الحضر، ٹھیک ہے۔ تو کہہ رہے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صائم رمضان فی السفر، ہے نا جی، کہ سفر کے اندر رمضان کا روزہ رکھنا کالمفطر فی الحضر، حضر میں افطار کرنے کی طرح ہے، مطلب جس طرح حضر میں افطار کرنے کی اجازت ہے اسی طرح سفر میں رمضان کے روزے کی بھی اجازت ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ اجازت کی بات ہے، دونوں باتیں ہیں اس میں۔ یہاں پہ کہہ رہے ہیں یہ رخصت من اللہ عز وجل فمن اخذ بها فحسنا ومن احب ان يصوم فلا جناح علیہ، وہی بات ہے نا۔ لیکن یہ کب ہے؟ جب انسان پریشان نہ ہو، اگر انسان خود پریشان ہو سکتا ہے، دوسروں کو تکلیف میں ڈال سکتا ہے، تو اس کے لیے روزہ رکھنا بہتر نہیں ہے۔ اب آ گیا باب القضاء، باب القضاء، اس میں آپ کو پتا ہے کہ قضا ہوتا ہے نا۔ تو دیکھیں، اگر کوئی انسان رمضان کا روزہ توڑ ڈالے تو اس کا تین باتیں ہوتی ہیں۔ اگر اس نے بھول کر کے روزہ توڑا ہے تو اس کے اوپر نہ قضا ہوگا نہ کفارہ ہوگا۔ اگر جان بوجھ کے بغیر عذر کے روزہ کو توڑا ہے تو کفارہ آئے گا۔ اگر کسی سفر میں، مرض میں ہونے کی وجہ سے یا کسی اور عذر کی وجہ سے، جو ہم نے 10 عذر اوپر میں آپ کو لسٹ بتائی تھی، ان 10 میں سے کسی بھی وجہ سے اس نے روزے کو توڑا ہے تو اس کے اوپر صرف قضا ہوگی، بس اتنی سی بات ہے جی۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يحل للمرأة ان تصوم وزوجها شاهد الا باذنه، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورت کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ روزہ رکھے اس حال میں کہ اس کا شوہر موجود ہو مگر اس کی اجازت سے، ولا تأذن في بيته الا باذنه، اور اس کے گھر میں کسی کو اجازت دے مگر اس کی اجازت سے۔ کیا مطلب ہوا اس کا؟ عورت کے لیے روزہ رکھنا جائز نہیں ہے، بتائیں کیا مطلب ہے اس حدیث کا؟ یہ نفل روزہ ہوگا؟ ہاں، یہ نفلی روزہ کے بارے میں حکم ہے نا، کہ نفلی روزہ شوہر کی اجازت کے بغیر عورت نہ رکھے۔ کیوں نہ رکھے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ مان لیں اس نے روزہ رکھ لیا اور شوہر جو ہے وہ اپنی خواہش پوری کرنا چاہتا ہے تو روزے کی وجہ سے وہ نہیں کر سکتا ہے نا، تو اللہ کے رسول نے اسی لیے نفلی روزہ جب عورت رکھے تو اپنی شوہر سے پوچھ لے، ہے نا۔ لیکن فرض روزے کے بارے میں یہ نہیں ہے، اگر شوہر اس کو منع کرتا ہے تب بھی وہ فرض روزہ رکھے گی۔
ٹھیک ہے، ولا تأذن فی بیتی الا باذنی، اور گھر کے اندر کسی کو آنے نہ دے جب تک شوہر اجازت نہ دے، ہے نا، کوئی بھی آ گیا اس کو گھر کے اندر بلا لیا، یہ بیوی کو چاہیے کہ ایسا نہ کرے، اگر شوہر اجازت دیتا ہے تب اس کو گھر کے اندر آنے دے، ورنہ نہ آنے دے، ورنہ اس کی وجہ سے رشتے بگڑتے ہیں۔ چلیں، اب یہاں پہ آ گیا باب الصیام التطوع، کہ یہ نفلی روزے کے بارے میں کیا معاملہ ہے نا، نفلی روزے کے بارے میں کیا معاملہ ہے، یہ بتائیں کتنے روزے مسنون ہیں جی، مسنون روزے کتنے ہیں پورے سال میں، کوئی بتا سکتے ہیں؟ مسنون روزے ٹوٹل 13 14 15 51 ہیں، کتنے ہیں پورے سال میں مسنون پورے روزے سال کتنے میں ہیں؟ ہاں 51، ٹھیک ہے، 51 مسنون روزے ہوتے ہیں پورے سال میں، ٹھیک ہے، کتنے ہوتے ہیں؟ 51۔ کیسے ہوتا ہے؟ ہر مہینہ 3 دن کا 3 روزہ، ٹھیک ہے نا، تو کتنا ہو گیا بات ہے، 12 سوری 11 11 36 11 11 کتنا ہوگا؟ 33، 33 33 یہ ہو گیا۔ اس کے بعد بتائیں ذی الحجہ کے مہینے میں 9 روزے، ٹھیک ہے، تو کتنے روزے ہو گئے؟ 33 + 9 کتنا ہو گیا؟ 42، ہے نا، 42 ہوا نا جی۔ اس کے بعد پہلی تاریخ سے عاشورہ کا 2 روزہ ہوتا ہے نا، عاشورہ کا 2 روزہ، تو کتنا ہو گیا؟ 42 + 2 کتنا ہو گیا؟ 44، ٹھیک ہے، تو 44 روزے ہو گئے جی۔ اس کے بعد شعبان کی 15ویں تاریخ کا روزہ، کتنے روزے ہو گئے بتائیں؟ 45 ہوئے۔ اس کے بعد 6 روزے عید کے جو 6 روزے ہوتے ہیں وہ، تو کتنے ہو گیا؟ 55 + 6 کتنا ہوا؟ 45 + 6 51 ہو گیا نا، بتائیں جلدی سے۔ جی ہوں۔ تو یہ 51 روزے جو ہیں یہ مسنون ہیں پورے سال میں۔ چلو، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصوم حتى نقول لا يفطر ويفطر حتى نقول لا يصوم وما رأيت رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم استكمل صيام شهر قط الا رمضان وما رأيت في شهر اكثر منه صياما في شعبان۔ یہ مشہور حدیث ہے، آپ کو پتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کا پورا روزہ تو سب رکھتے تھے، لیکن رمضان کے علاوہ جو روزہ رکھتے تھے وہ شعبان کے مہینے میں سب سے زیادہ رکھتے تھے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہے بعض احادیث میں کہ پورا شعبان روزہ رکھتے تھے، ہے نا، کان یصوم شعبان کلہ، ٹھیک ہے، بعض احادیث میں، لیکن بعض جگہوں پہ کیا ہے، کان یصوم شعبان الا قلیلا، کہ شعبان کے مہینے میں روزہ رکھتے تھے مگر تھوڑا، مطلب سب سے زیادہ ہر مہینے کے مقابلے میں سب سے زیادہ روزہ شعبان کے مہینے میں رکھتے تھے، بعض روایت میں کہ پورے شعبان ہی روزہ رکھتے تھے، لیکن یہ ساری باتیں شعبان کے مہینے کا پورا روزہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مخصوص تھا، کیونکہ امت کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 15 شعبان کے بعد روزہ رکھنے سے منع فرمایا ہے، اگر وہ عادت نہ ہو اس کو، اگر وہ ہمیشہ رکھتا ہے، ہر مہینے رکھتا ہے تو اس کو اجازت ہے، لیکن باقی لوگوں کو منع فرمایا ہے اور وہ مکروہ تنزیہی ہے، اس لیے منع فرمایا تاکہ رمضان میں تم طاقتور رہو، ایسا نہ ہو کہ رمضان میں پتہ چلا ڈھیلے پڑ گئے، ہے نا، پورے مہینے روزہ رکھ لیا شعبان کا اور رمضان میں ڈھیلے پڑے ہوئے ہیں کہ بھائی روزہ ہی نہیں رکھا جا رہا ہے۔ چلیں، بس یہی ہے۔ یہاں دیکھیں کیا ہے، عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم انه سأله او سأل رجلا، ایک آدمی سے انہوں نے پوچھا، وعمران یسمع فقال یا ابا فلان اما صمت من سرر شعبان، ہے نا، کیا کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جی، کہ کیا تم نے شعبان کے آخر میں روزہ نہیں رکھے؟ فقال لا، اس نے کہا کہ نہیں رکھا، تو اللہ کے رسول نے فرمایا فَإِذَا أَفْطَرْتَ فَصُمْ يَوْمَيْنِ، ہے نا، کہ اگر تم جب رمضان ختم ہو جائے فَإِذَا أَفْطَرْتَ تو تم 2 روزے رکھ لینا، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ کس روزے کے بارے میں بات تھی؟ یا تو 2 باتیں ہیں، یا تو اس کو وہ 2 روزہ رکھنے کی عادت تھی ہر مہینے کے لاسٹ میں، یا وہ اس کا ایسا روزہ تھا جو اس نے نظر وزر مانی ہوئی ہوگی، تو اسی لیے اللہ کے رسول نے کیا فرمایا کہ جب رمضان ختم ہو جائے گا تو پھر عید کے مہینے میں 2 روزے رکھ لینا تو تمہارا وہ ادا ہو جائے گا۔ عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم وافضل الصلاۃ بعد الفریضہ صلاۃ اللیل، ہے نا، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ رمضان کے بعد سب سے بہتر روزہ محرم کا روزہ ہے، اور نماز کے بعد سب سے بہترین فریضہ جو ہے وہ رات کی نماز ہے، مطلب تہجد ہے۔
چلے یہاں پہ کہہ رہے ہیں ما رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یتحرى صیام یوم فضلہ علی غیر الا هذا اليوم یوم عاشورا وهذا الشهر یعنی شہر رمضان. کیا کہا یہاں پہ؟ ہاں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا کہ کسی دن بھی روزے کا اس لیے قصد کریں یا اس لیے روزہ رکھیں کیونکہ وہ اس کو دوسرے دنوں پر فضیلت دیتے ہوں مگر یوم عاشورہ کا. مطلب یہ ہے کہ یوم عاشورہ کے روزے کو وہ باقی دنوں کے روزے پر فضیلت دیتے تھے. اسی طرح رمضان کے مہینے کے روزے کو باقی مہینے کے روزوں پر فضیلت دیتے تھے. جی یہاں پہ کہا کہ حین صام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوم عاشورہ، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یوم عاشورہ کا روزہ رکھا، وامر بصیامہ اور روزے کا حکم دیا، قالو تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ انہ یوم یعظمہ الیہود والنصارى، یہ ایسا دن ہے کہ یہود و نصارہ اس کی تعظیم کرتے ہیں، اس کو محترم سمجھتے ہیں اور وہ بھی روزہ رکھتے ہیں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لئن بقیت الی قابل لأصومن التاسع، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میں آئندہ سال زندہ رہا، اگلے سال زندہ رہا، باقی رہا، تو میں 9 کو بھی روزہ رکھوں گا. ٹھیک ہے، 9 محرم حرام کو. لیکن اللہ کے رسول پھر اگلے سال نہیں رہے تھے، تو یہیں سے یہ حدیث اخذ کی گئی ہے کہ جو بھی محرم کے مہینے کا روزہ رکھنا چاہے تو وہ اس کے ساتھ اگر 10ویں کا روزہ رکھنا چاہتا ہے تو 9ویں کو بھی رکھے، اگر 9ویں کو نہیں رکھتا ہے تو 10 کو اس نے اگر رکھا تو پھر 11ویں کو بھی رکھے، 2 روزوں کو ساتھ ملا کے رکھے. ٹھیک ہے جی جناب. قال سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن صوم الاثنين فقال فيه ولدت وفيه انزل علی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یوم الاثنین کے روزے کے بارے میں پوچھا گیا. یوم الاثنین کسے کہتے ہیں بتائیں، کسے کہتے ہیں یوم الاثنین؟ منڈے 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 کے بارے میں ہے نا. تو منڈے کے روزے کے بارے میں پوچھا گیا تو اللہ کے رسول نے فرمایا اسی دن میں پیدا ہوا تھا اور اسی دن مجھے اٹھایا جائے گا، ہے نا، میں اسی دن انتقال کروں گا. تو اس وجہ سے وہ روزہ مسنون میں آتا ہے. ٹھیک ہے جی 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 جی. ابو سعید خدری سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن صوم یوم الفطر والنحر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یوم الفطر کا روزہ رکھنے سے اور نحر کا روزہ رکھنے سے منع فرمایا. نحر سے مراد کیا ہوتا ہے؟ یوم الاضحیٰ، ہے نا. مطلب 2 عیدیں ہوتی ہیں، عید الفطر اور عید الاضحیٰ، دونوں میں روزہ رکھنے سے منع فرمایا. کس نے منع فرمایا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے. کیا مطلب ہے اس حدیث کا بتائیں؟ اس کا مطلب یہ ہے ہاں کہ پورے سال میں 4 دن بلکہ 5 دن کہہ دیں، 4 ہی دن کہیں اس کو، نہیں 5 دن، 5 دن ایسے ہیں ہاں کہ روزہ رکھنا اس میں حرام ہے نا. 5 دنوں میں 5 دن، وہ 5 دن کون کون سے ہیں بتائیں؟ عید ایام الفطر تشریق، ہے نا، عید الفطر، 10 11 12 اس اور کے بعد 10 11 12 اور 13. ٹھیک ہے، ایام التشریق اور یوم النحر. تو 1 دن یوم النحر کا، 3 دن ایام تشریق کے اور 5 دن یہ سوری عید الفطر کا 1 دن، تو یہ ٹوٹل 5 دن ہو جاتے ہیں، ہے نا. تو ان دنوں میں روزہ رکھنا کیا ہے؟ حرام ہے. ٹھیک ہے جی. چلے کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصوم الاثنین والخمیس، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جمعرات کے دن اور کس دن روزہ رکھا کرتے تھے بتائیں؟ سوموار کے دن، پیر کے دن اور جمعرات کے دن روزہ رکھا کرتے تھے. اچھا ایک اور دن ہے جس میں روزہ رکھنے سے اللہ کے رسول نے منع فرمایا ہے، لیکن وہ مکروہ کے حکم میں آتا ہے. وہ کون سا دن منع فرمایا؟ یوم السبت کو، کیونکہ یوم السبت جو ہوتا ہے نا، تو اس دن. ٹھیک ہے چلو وہ حدیث آگے آئے گی ابھی، یہ والی ہے. عبداللہ بن بسر سے مروی ہے عن اختی سما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لا تصوموا یوم السبت، کہ سنیچر کے دن ہے نا، ہفتے کے دن روزہ نہ رکھو، الا فیما افترض علیکم، مگر یہ کہ تم پر فرض کر دیا گیا. فرض کب کیا جائے گا؟ رمضان کے دنوں میں، تو رمضان کے سنیچر کے دنوں میں روزہ رکھو. فإن لم يجد أحدكم إلا لحاء عنبة، اگر تم میں سے کوئی انگور کی چھال بھی نہ ملے کسی کو، او عود شجرۃ، یا اسے کیا کہتے ہیں اس کو، درخت کی جو پیڑ کی جو لکڑی ہوتی ہے اس کے علاوہ بھی کوئی چیز نہیں ملے اس کو،
فَلْيَمْزَغْهُ تو اس کو چاہیے کہ اسی کو چبا لے. اگر اس کو لکڑی مل رہی ہے تو لکڑی ہی چبا لے، لیکن اس دن روزہ نہ رکھے. تو اس کا کیا مطلب ہے جی؟ اس کا کیا مطلب ہے بتائیں؟ روزہ رکھنے کی جو یہ ممانعت ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ یہود کی مشابہت کی وجہ سے، کیونکہ یہود جو ہے نا، یہود جو تھے وہ اس دن میں روزہ رکھا کرتے، اس کو محترم سمجھتے تھے یوم السبت کو. تو اسی وجہ سے مخالفت کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کہا تھا. لیکن یہ مکروہ کیا ہے؟ مکروہ تنزیہی ہے، ایسا نہیں کہ بالکل حرام ہے. ٹھیک ہے، یہ مکروہ تنزیہی ہے جی. یہاں پہ کیا، عن ام سلمۃ قالت کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصوم یوم السبت و یوم الاحد اکثر یوم الاحد اکثر ما یصوم من الایام ویقول انہما یوم عید للمشرکین فانا احب ان اخالفهم. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عاشورہ کے دن، یوم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سنیچر کے دن جو ہے وہ روزہ رکھا کرتے تھے. ٹھیک ہے نا جی. اور کیا کرتے تھے؟ یوم الاحد کے دن بھی اکثر ما یصوم من الایام، اس سے زیادہ جو دوسرے دنوں میں وہ روزہ رکھتے تھے. وہ یقول اور وہ کہا کرتے تھے انہما یوم عید للمشرکین، یہ دونوں دن مشرکین کے لیے عید کے دن ہے، مطلب اس دن وہ خوشی مناتے ہیں، اسی وجہ سے میں یہ چاہتا ہوں میں ان کی مخالفت کروں. لہٰذا یہ کہا گیا کہ جو یوم السبت کو روزہ رکھنا چاہے تو وہ اس کے ساتھ ایک دن اور ملا لے، صرف یوم السبت کو روزہ نہ رکھے. جی. اس کے بعد کیا حضرت حفصہ سے مروی ہے، وہ کہتی ہیں اربع لم یکن یدعہن نبی صلی اللہ علیہ وسلم، چار چیزیں ایسی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو کبھی نہیں چھوڑتے تھے. وہ چار چیزیں کیا ہیں؟ صیام عاشورہ، عاشورہ کا روزہ، والعشری، اور عشر سے مراد کیا ہے یہاں پہ بتائیں جلدی سے؟ عشر سے مراد یہاں پہ ذی الحجہ میں جو 9 دن روزہ رکھتے ہیں وہ. وثلاثۃ ایام من کل شہر، اور ہر دن کے 3 دن 3 روزے. ورکعتان قبل الفجری، ہر مہینے کے 3 روزے، اور فجر سے پہلے کی 2 سنتیں. تو یہ ایسی چیزیں تھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کبھی نہیں چھوڑا. جی چلیں. وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لا یفطر ایام البیض فی حضر ولا سفر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایام بیض میں کبھی بھی افطار نہیں کیا کرتے تھے، مطلب ہمیشہ روزہ رکھتے تھے، چاہے وہ سفر میں ہو چاہے حضر میں ہو. تو ایام بیض سے مراد کیا ہوتا ہے بتائیں جلدی سے؟ ایام بیض کسے کہتے ہیں؟ 13 14 15 ہاں ہر مہینے 13 14. ہاں 13 14 15 15 ہے نا. تو یہ ہر مہینے روزہ رکھا کرتے تھے. چلیں بس یہی ہے، کچھ نہیں ہے. اس کے بعد آ جائیں بابن فی الافطار من التطوع، ہے نا. بابن فی الافطار من التطوع، اس میں کیا ہے؟ افطار کرنے کے بارے میں حدیثیں ہیں. ٹھیک ہے. ان عائشہ قالت دخل علی نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی کس چیز سے افطار کرنا یہ سنت ہے، یہ نفل ہے، وہ اس کے بارے میں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن آئے اور کہا هل عندکم شیء، کیا تمہارے پاس کچھ ہے؟ ہم نے کہا کہ نہیں ہے. فقال، تو انہوں نے کہا انی اذن صائم، میں تو روزے دار ہوں. ثم اتانا یوم آخر، پھر دوسرے دن آئے. فقلنا یا رسول اللہ، ہم نے کہا اللہ کے رسول اہدی لنا حیث، ہمارے پاس کچھ حیث آیا ہے. ٹھیک ہے. حیث کسے کہتے ہیں؟ یہاں پہ دیکھیں، کیا کہتے ہیں، گھی اور کھجور ملا ہوا کچھ آئٹم ہوتا ہے، اس کو حیث کہتے ہیں. تو وہ ہمارے پاس آیا تو اللہ کے رسول نے فرمایا ارینی ہی، مجھے دکھاؤ. فلقد اصبحت صائما فاکل، تو وہ بتایا کہ میں روزے دار ہوں، پھر اس کو اللہ کے رسول نے کھا دیا. تو یہاں سے اخذ کیا جاتا ہے کہ میٹھی چیزوں سے روزہ کھولنا زیادہ بہتر ہے. ٹھیک ہے. بس وہی چیزیں، اور کچھ نہیں اس میں. پہلے ہی ہم نے یہ حدیث پڑھ لی ہے اس کے بارے میں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہلے تر کھجور سے روزہ کھولا کرتے تھے، اگر تر کھجور نہیں ملتی تھی تو سوکھی کھجور کھا لیا کرتے تھے، اگر سوکھی کھجور بھی نہیں ملتی تھی تو پانی پی لیا کرتے تھے اور روزہ کھول لیا کرتے تھے. باب لیلۃ القدر، لیلۃ القدر کون سی راتیں ہوتی ہیں بتائیں؟ لیلۃ القدر، لیلۃ القدر کون سی راتیں ہوتی ہیں؟ کتنی تاریخ سے کتنی تاریخ تک؟ 21 تا 29 ہے نا. طاق راتیں یعنی آڈ نمبر، 21 پھر 23 پھر 25 پھر 27 پھر 29. تو یہ طاق راتوں میں لیلۃ القدر کو ڈھونڈنے کے بارے میں کہا گیا ہے.
ہے نا। اور لیلۃ القدر کی تلاش میں ہی ایک عمل کیا جاتا ہے، مسجد میں بیٹھتے ہیں عبادت کے لیے، اسے کیا کہتے ہیں؟ اعتکاف۔ تو اعتکاف کیوں کیا جاتا ہے؟ اس کا اصل مقصد کیا ہوتا ہے؟ لیلۃ القدر کی تلاش۔ ٹھیک ہے، بس یہی ہے۔ چلیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تحروا لیلۃ القدر فی الوتر من العشر الاواخر من رمضان، کہ رمضان کی جو آخری طاق راتیں ہیں اس میں لیلۃ القدر کو تلاش کرو، ہے نا جی۔ تو 21 ہے، 23 ہے، 25 ہے، 27 ہے، 29 ہے، اسی میں لیلۃ القدر کو تلاش کرنے کی بات کہی گئی ہے۔ حالانکہ بہت ساری جگہوں پہ یہ بن گیا ہے، مطلب کیا کہتے ہیں اس کو، ایک رواج بن گیا ہے کہ 27 کی رات کو ایک دم سب لوگ جاگیں گے، مسجد میں جو ہے پورا چراغاں ہوگا اور قبرستان سجایا جائے گا، لوگ آئیں گے جائیں گے۔ 27 کی رات کے لیے کیا جاتا ہے بہت ساری جگہوں پہ۔ 27 کی رات میں ایک رات والی تراویح بھی ہوتی تھی پہلے، شبینہ بھی ہوتا تھا۔ حالانکہ شبینہ اپنی جگہ خود ہی مکروہ تحریمی ہے وہ، لیکن پھر بھی شبینے کا انتظام کرتے تھے لوگ۔ تو وہ چیزیں خیر اب ختم ہو رہی ہیں، لیکن لوگ 27 کو ہی لیلۃ القدر سمجھتے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ لیلۃ القدر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تلاش کرنے کے لیے کہا ہے۔ حضرت ابن عمر سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں ان رجال من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم اور لیلۃ القدر فی المنام فی السبیل اواخر، ہے نا۔ فرمایا کیا کہ کچھ لوگ تھے، ہے نا، انہوں نے رات میں کیا دیکھا؟ خواب میں لیلۃ القدر دیکھا، فی السبیل اواخر، اس کی آخری 7 راتوں میں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ارا رؤیاکم قد تواتأت فی السبع الاواخر فمن کان متحریھا فلیتحریھا فی السبع الاواخر۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ 7 اواخر یعنی 7 راتوں میں تمہیں یہ چیزیں جو دکھائی گئی ہیں، ہے نا، تو جو ڈھونڈنا چاہے اس کو چاہیے کہ 7 راتوں میں ڈھونڈے۔ اور کہیں پہ 9 راتوں کا ذکر آیا، کہیں پہ صرف یہ آیا کہ لاسٹ کی 3 راتوں میں ڈھونڈے، ہے نا۔ تو اس طرح سے الگ الگ حدیثوں میں الگ الگ روایتیں آئی ہیں۔ سب سے زیادہ جو روایت مشہور ہے وہ یہی ہے، تحروا لیلۃ القدر الوتر من العشر الاواخر من رمضان، کہ آخر کے جو 10 راتیں ہوتی ہیں، 10 راتوں میں جو طاق راتیں ہیں، آڈ راتیں ہیں، ان میں ڈھونڈو لیلۃ القدر کو جی۔ بس یہی، اور کچھ نہیں۔ اب آ جائیں باب الاعتکاف میں۔ اعتکاف کسے کہتے ہیں جی؟ اعتکاف کسے کہتے ہیں بتائیں؟ اعتکاف کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اعتکاف یعتکف اعتکافا، کیا مطلب ہوتا ہے اس کا؟ آپ کو رک رکھنا ہاں، رک جانا، ہے نا۔ عکفہ سے بنا، عکفہ عکوفن سے، ہے نا، اسی سے بنا اعتکف ہے، رک جانا۔ تو اس میں کیا ہوتا ہے، بعض چیزیں جو حلال ہیں انسان کے لیے کرنا، ان چیزوں سے انسان رک جاتا ہے اعتکاف کے اندر۔ اعتکاف میں، اعتکاف کب سے کب تک اسٹارٹ ہوتا ہے؟ بتائیں جلدی سے، کب سے اسٹارٹ ہوتا ہے؟ 20 روزہ غروب آفتاب کے بعد سے پہلے۔ 20 کی عصر سے، ہے نا، ہاں 20 کی عصر سے لے کر عصر سے، ٹھیک ہے، اور جو اخیر تاریخ ہوگی آخری رمضان کے افطار تک، ٹھیک ہے، آخری رمضان کے افطار تک، یعنی جب وہ افطار کر لے گا تو اس کے بعد وہ مسجد سے جا سکتا ہے، اس کو اجازت ہے۔ لیکن اس بیچ میں وہ مسجد سے باہر نہیں نکل سکتا، اگر وہ نکلے گا تو کیا ہوگا بتائیں؟ اس کا اعتکاف ختم ہو جائے گا۔ اور وہ نکل سکتا ہے صرف عذر کی بنیاد پر۔ عذر کیا ہو سکتا ہے؟ کہ اس کا ذاتی عذر ہو، جیسے وہ بیمار پڑ جائے، ایسا بیمار پڑ جائے کہ اس کو ڈاکٹر کو دکھانے کے لیے باہر جانا پڑے، یا وہ ناپاک ہو جائے، ہے نا، جنبی ہو جائے، تو ناپاک ہونے کی وجہ سے اس کو غسل کرنے کی ضرورت پڑے گی، اور غسل کرنے کے لیے اس کو باہر جانا پڑے گا۔ تو صرف انہی صورتوں میں اجازت ہے اس کو باہر نکلنے کی، ورنہ نماز جنازہ میں کسی کے شریک ہونے کے لیے، کسی کی عیادت کے لیے، کسی سے ملنے کے لیے، ہے نا، اور یا ایسے ہی بس نہانے کے لیے، ان سب کے لیے اس کو اجازت نہیں ہے مسجد سے باہر نکلنے کی، ٹھیک ہے۔ اگر اس کے غسل تبرید بھی کرنا ہو، یعنی صرف نہانا بھی ہو اس کو، تو وہ نہائے گا تو مسجد کے اندر ہی، جیسے پیشاب پیخانہ کرنا ہے، پیشاب پیخانہ کرنے کے لیے وہ مسجد کے باہر جا سکتا ہے، اگر مسجد کے آس پاس میں جہاں پر بھی انتظام ہوتا ہے اس کا، تو وہاں پہ جا سکتا ہے، لیکن اتنی ہی دیر رکے گا۔ اور بعض علماء اجازت دیتے ہیں اس بات کی کہ اتنی ہی دیر میں اگر 2 4 لوٹا پانی وہ اپنے اوپر ڈال سکتا ہے تو وہ ڈال لے، لیکن وہ اس سے زیادہ ٹائم لگا کر کے
وہ باضابطہ غسل اور نہانا دھونا نہیں کر سکتا ہے مسجد کے باہر، ٹھیک ہے؟ صرف ایک ہی حالت میں مسجد کے باہر جا کے نہا سکتا ہے، جب وہ ناپاک ہو جائے، ہے نا؟ ورنہ غسل تبرید یعنی صرف ٹھنڈک حاصل کرنے کے لیے نہانا، یا جمعے کے لیے غسل کرنا، جمعے کا جو مسنون غسل ہے، وہ بھی اس کو اجازت اتنی ہی دیر کے لیے جتنی دیر میں ایک انسان وضو کر سکتا ہے، اتنی دیر میں وہ جتنا لوٹا 2 3 لوٹا پانی ڈال سکتا ہے وہ ڈال لے اور پھر مسجد کے اندر آ جائے۔ سمجھ گئے؟ بتائیں جی۔ یہ مسئلہ مجھ کو کنفیوز لگتا ہے، سمجھ نہیں پاتا ہوں۔ مسجد کے باہر مطلب جو چار پیشاب کرنا اور وضو خانہ جو بنا ہوا رہتا ہے وہاں غسل بنا یہ سکتا ہے؟ مسجد ہے، سن لیں، یہ مسجد ہے مان لیں، ٹھیک ہے نا؟ ہوں، یہ ایریا ہے جس میں پیشاب خانہ غسل خانہ بنا ہوا ہے۔ جی پیشاب خانہ غسل خانہ مسجد کے اندر نہیں مانا جاتا ہے، مسجد کا حصہ صرف وہ ہوتا ہے جہاں پہ نماز پڑھی جاتی ہے، ٹھیک ہے؟ جی چپل اتارنے کی جگہ، پیشاب کرنے کی جگہ، پخانہ کرنے کی جگہ، وضو کرنے کی جگہ، یہ سب جگہیں جو ہیں یہ مسجد کے احاطے میں شمار نہیں ہوتی ہیں۔ سمجھ گئے؟ ایسا نہیں ہے کہ مسجد کے گیٹ کے اندر گھس گئے تو سب مسجد ہے، ایسا نہیں ہے نا؟ مسجد کے گیٹ کے اندر گھسنے کے بعد تو غسل خانہ بھی رہتا ہے، مسجد کے اندر گھسنے کے بعد بہت ساری جگہ پہ امام صاحب کا روم بھی ہوتا ہے، تو کیا امام صاحب کے روم میں بیٹھ سکتے ہیں جا کر کے اعتکاف کرنے والے؟ بتائیں، بیٹھ سکتا ہے جا کے؟ نہیں بیٹھ سکتا ہے نا؟ تو مسجد کا احاطہ وہی ہوتا ہے جتنی دور میں انسان نماز پڑھتے ہیں عام طور پہ۔ اب جمعے کو تو روڈ پہ بھی نماز ہو جاتی ہے، عید میں روڈ پہ بھی نماز پڑھ لیتے ہیں، تو کیا روڈ تک مسجد ہو جائے گی؟ روڈ تک نہیں ہوگی۔ عام طور پہ جو نماز کے لیے جو جگہ بنائی گئی ہے نا، نماز کے مقصد سے، وہی جگہ مسجد ہے۔ اس کے علاوہ جو جگہیں ہیں وہ مسجد کا احاطہ نہیں ہے۔ سمجھ گئے؟ جی۔ وہ اس کو یہ کہا جاتا ہے مسجد کے احاطے سے جڑی ہوئی جگہ، یہ کہا جا سکتا ہے، لیکن وہ مسجد کا احاطہ نہیں ہے۔ اور کچھ پوچھنا چاہ رہے ہیں؟ بتائیں جی۔ چلیں، بس وہی ہے۔ یہاں پہ کہہ رہا ہے ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یعتکف العشر الاواخر من رمضان حتى توفاه اللہ ثم اعتکف ازواجه من بعده۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں ہر جو آخری 10 دن ہوتے تھے اس میں اعتکاف کیا کرتے تھے، اپنی وفات تک کرتے رہے، پھر ان کے بعد ان کی بیویوں نے اعتکاف کیا۔ تو پتہ یہ چلا کہ اعتکاف کا حکم کیا ہے؟ اعتکاف کیا ہے؟ اعتکاف فرض کفایہ ہے نا؟ اعتکاف فرض کفایہ ہے۔ فرض کفایہ کسے کہتے ہیں؟ فرض کفایہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر کسی ایک آدمی نے بھی اعتکاف کر لیا تو پورے محلے کی طرف سے اعتکاف ہو جائے گا، مطلب فرض ساقط ہو جائے گا۔ لیکن اگر کسی ایک نے بھی اعتکاف نہیں کیا تو پورا محلہ گنہگار ہوگا، ٹھیک ہے جی؟ تو اعتکاف فرض کفایہ ہے جی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کنت نظرت فی الجاہلیت ان اعتکف لیلۃ فی المسجد الحرام، میں زمانے جاہلیت میں، جب میں اسلام نہیں لایا تھا، تو میں نے یہ منت مانی تھی کہ میں مسجد حرام میں ایک رات اعتکاف کروں گا۔ اللہ کے رسول صاحب نے فرمایا فاوف بنظرک، اپنا اعتکاف پورا کرو، ہے نا؟ اپنا اعتکاف پورا کرو۔ تو نظر کا بھی اعتکاف ہوتا ہے اور نظر کا اعتکاف بھی واجب ہوتا ہے۔ کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم یعود المریض وهو معتکف فیمر کما ہوا فلا یعرج یسأل عنہ۔ اب یہاں پہ بتا رہے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ اعتکاف کے اندر، اعتکاف کی حالت میں، ہے نا، جب باہر نکلتے تھے اپنی ضرورت پوری کرنے کے لیے تو بیمار کے بارے میں پوچھ لیا کرتے تھے، فلا یعرجو، ایسے پوچھتے جیسے وہ گزر رہے ہوں اور رکے نہیں ہوں، ٹھیک ہے؟ بنا رکے پوچھ لیا کرتے، جیسے جا رہے ہیں، مان لیں ٹوائلٹ جا رہے ہیں اور راستے میں کوئی آدمی مل گیا تو پوچھ لیا ارے وہ حارث بھائی کیسے ہیں، چلتے ہوئے پوچھ لیا، رکے بھی نہیں، بس چلتے ہوئے پوچھ لیا، اس نے کہا ہاں ٹھیک ہے ٹھیک ہے، طبیعت ٹھیک ہے ان کی، اچھا ٹھیک ہے چلو۔ تو وہ جو راستے میں چلتے ہوئے پوچھ لیتے تھے، بس رکتے نہیں تھے خیریت جاننے کے لیے۔ تو عیادت کے لیے بھی آدمی نہیں جا سکتا ہے اعتکاف میں۔ یہاں پہ وہی حضرت انہی سے مروی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے، وہ کہتی ہیں السنۃ علی المعتکف اللہ یعود مریضا، معتکف کا طریقہ کیا ہوتا ہے کہ وہ مریض کی عادت کے لیے نہیں جائے گا، ولا یشہد جنازتن، اور جنازے میں بھی شریک نہیں ہوگا، ولا یمس المرأہ، عورت کو بھی نہیں چھو سکتا ہے شہوت کے ساتھ، ولا یباشرها، اور اس کے ساتھ مطلب اس کو اپنے جسم سے بھی نہیں لگا سکتا ہے، ولا یخرج لحاجۃ، اور وہ کسی ضرورت سے نہیں باہر نکلے گا، الا لما لا بد منہ، مگر ایسی ضرورت ہو کہ اس کے بغیر کوئی دوسری
चारा ही ना हो उसको, है ना, वो जरूरत पूरी करना एकदम जरूरी हो, तब वो निकल सकता है। वला अतिकाफ इल्ला बिस्सौमिन वला अतिकाफ इल्ला फी मस्जिदिन जामिइन। अब दो बातें इन्होंने और बयान फरमाई। फरमाया क्या कि एतकाफ रोजे के बगैर नहीं होता। अब कोई आदमी रोजा नहीं रख रहा है और सिर्फ एतकाफ में बैठा हुआ है, तो वैसे आदमी का एतकाफ नहीं होगा, रोजेदार ही एतकाफ कर सकता है। इसी तरह एतकाफ मस्जिद जामे में हो सकता है। मस्जिद जामे का मतलब क्या है? ऐसी मस्जिद जहाँ पे आम तौर पे जुमे की नमाज होती हो। बहुत सारी नमाज गाह होती है ना, मार्केट में दो चार दुकान वालों ने मिलके एक जगह बना ली कि हम यहाँ पे 5 वक्त नमाज पढ़ लिया करेंगे, तो वैसी नमाज गाह है अगर, तो वहां पर भी एतकाफ नहीं होगा। एतकाफ कहाँ होगा? मस्जिद के अंदर होगा। ये मर्दों के लिए है। औरतों का एतकाफ कहाँ होगा बताएं? औरतों का एतकाफ कहाँ होगा? घर में। घर में होगा, है ना। घर में कैसे होगा सर? घर में एक जगह मुतय्यन कर लें, है ना, एक जगह मुतय्यन कर लें कहीं किनारे में, वहीं पे वो बगैर जरूरत के वो वहीं पे रहेंगी। ठीक है, वहीं पे अपनी इबादत में अपना जगह बना लें, अपना इबादत में लगी रहें घर के अंदर ही, और जो कोई ज़रूरत के बकदर हो तो उठ के जा सकती हैं। ठीक है जी, बस यही बात है तो उसका तो जी। खाना बना, खाना तैयार करना है ना उसको। हाँ हाँ, वो इजाज़त है, उसको उतनी इजाज़त है ना। मर्दों के एतकाफ की तरह औरतों का एतकाफ नहीं होता है। ठीक है, वो सवाब की नीयत से, अगर मजबूरी ना हो, मान लो उसकी बेटी मौजूद है या बहू मौजूद है ना, वो कर सकती है खाने बनाने और इन चीज़ों का काम, तो वो कर सकती है। अगर वो कोई नहीं है, शौहर है, उसको करना है, सबका करना है, तो वो जितनी देर इबादत के लिए बैठना चाहे वहां पे बैठ जाए, और जो घर के काम होते हैं वो उसको कर सकती है, इतनी इजाजत दी गई। क्योंकि वो मस्जिद में नहीं है ना, मस्जिद का इतिकाफ अलग है, घर का इतिकाफ औरतों के लिए अलग है। ठीक है जी, जी। बस यही बातें हैं। तो यहाँ पर आकर के हमारा ये बाब कंप्लीट हो गया। जो किताबुस सौम था वो कंप्लीट हो गया, अब किताबुल मनासिक स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है ना। चलें, तो अब देखें इसमें जो चीजें आपको याद रखने की वो हम बता देते हैं आपको, जो चीजें आपको याद रखनी पड़ेंगी। जो हदीसें हमने पढ़ी हैं उनमें क्या क्या मानी आए हैं वो अपना आप देख सकते हैं। उसके अलावा रोजे रोजे की फर्जियत की कब हुई वो तो हमने बता दिया आपको। रोजा किन चीजों से टूटता है, किन चीजों से टूटता है। ठीक है, कफारा कब होता है, कज़ा कब होती है, वो सारी चीजें हमने बता दी। और रोजा किन चीजों से नहीं टूटता है, ये बताएं। इंजेक्शन से रोजा टूटता है? अगर किसी ने अगर इंजेक्शन ली, अगर बीमारी का हो तो नहीं नहीं टूटता है। क्या कह रहे हैं? अगर बीमारी के करे तो नहीं टूटता है, खाना हो तो नहीं टूट जाएगा। और कोई बताएं? हाँ टूट जाएगा सर, वो तो बीमारी की हालत में कौन रोजा कर सकता है। देखिए, इंजेक्शन दो तरह का होता है, ठीक है। विटामिन एक हो तो टूट जी, जाता है। क्या कह रहे हैं? विटामिन विटामिन हाँ वाला है तो। नहीं, वो अगर अगर वो नस में इंजेक्शन लेता है तो उससे हाँ, रोजा टूट जाएगा, और वो अगर वो ऐसा ही देखिए, अगर वो गोश्त में मसल में लेता है तो उसका रोजा नहीं टूटता। देखिए उसका बेसिक फंडा ये है इंजेक्शन का, कि अगर आप नस में लेंगे, है ना, तो उससे क्या होता है कि आपके दिमाग में दवा पहुंचती है, नस के, और आपके पेट में ही पहुंचती है। अगर दिमाग और पेट में दवा पहुंच रही है तो फिर उससे रोजा टूट जाएगा। अगर दिमाग और पेट में दवा नहीं पहुंच रही है तो उससे रोजा नहीं टूटता है। ठीक है, ये इंजेक्शन के बारे में मामला है। चलो, यही कुछ चीजें हैं, है ना। और इसी तरह और क्या है? हम्म, अच्छा ये बताएं, नशे करने से रोजा टूटता है? जैसे किसी ने वो खा लिया, खैनी खा लिया या ऐसी चीजें, तो उससे रोजा टूटेगा? सिगरेट पी लिया तो? टूट जाएगा। जी, खैनी खाने से, सिगरेट पीने से। बिल्कुल टूट जाएगा। क्यों टूटेगा? वजह क्या है उसकी? वो तो पेट में नहीं गया उसके। वो तो नशा है। तो क्या वो नशा तो से ये रोजा बिल्कुल टूट जाता है? वो तो जी, हराम। उसके जर्रात जाने का अंदेशा है। नहीं, जर्रात भी नहीं जा रहा है ना उसके,
मान लें खैनी मुंह में रखे हुआ है, उसका कुछ नहीं गया उसके पेट में, तो क्या क्यों रोजा उसका टूटेगा? उसका दिमाग में असर पड़ा है। हाँ, उसके दिमाग में असर पड़ रहा है ना, उसकी वजह से उसके रोजे की उसका जो रोजे का एहसास है वो खत्म हो जाता है। ठीक है, बहुत अच्छा। तो उसकी वजह से क्या होता है, उसके रोजे का एहसास खत्म हो जाता है ना, तो इसी वजह से वो रोजा टूट जाता है, क्योंकि असल तो रोजे का एहसास होना चाहिए ना। जी। लेकिन खुशबू लगाने से, बाल में तेल लगा लिया है ना, सुरमा लगा लिया, तो इन चीजों से रोजा नहीं टूटता है। चलिए, ठीक है। सर समर क्लास नहीं लिया जा सकता है सर? क्या कह रहे हैं? समर समर? मंडे सर, मंडे। अच्छा, मंडे को, हाँ मंडे को क्लास होगी। जी ले लीजिएगा आप सर। सर मॉक टेस्ट नहीं आ रहा है। मॉक टेस्ट असल हमने 3-4 टेस्ट बने में, लेकिन डाला नहीं, अभी डाल देता हूँ मैं। ठीक है, ठीक है, चले। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व सर बरकातुहू। हेलो, जी। जी। वो थियोलॉजी वालों का सर टेस्ट दीजिए ना सर। जी। जी। वो अलग से देने वाले थे, आप दे दीजिएगा तो बढ़िया रहेगा सर। वो फिर बाद में फिर बैग इकट्ठे हो जाएगा तो भारी पड़ जाएगा। और हजरत बात तो सही है आपकी। जी, क्या कह रहे हैं? जी, अलाउद्दीन साहब। अर्रहलत तो क्या इलल अजहर, एक तो ये हम लोग इसमें नहीं है हजरत, हम लोग तो अलायाम है, वो तो अल्लाह, वो भी अलायाम का ही हिस्सा है ना क्या? रहला इलल अजहर जो है ना, हाँ वो अय्याम के अंदर ही है। तो हम लोग का अलायाम सिर्फ दिया है, तो अलायाम का मुझको मिल ही नहीं रहा है, कहाँ है नहीं है, पता नहीं। अय्याम हमने तो डाला है फिर से ग्रुप में, क्यों मिल ही नहीं नहीं, मिल रहा? आप थियोलॉजी वाले में आपको नहीं मिल रहा है? नहीं मिल रहा है। बहुत ढूंढा, 2 मरतबा 3 मरतबा ढूंढा, नहीं मिला। क्यों नहीं मिल रहा है? संजीदगी के साथ ढूंढे। संजीदगी के साथ भी नहीं मिला आपको? नहीं। ये हम देख रहे हैं। सर मंडे 11 को लोग ना क्या, चलो जो नहीं नहीं, अब किसका सर? सब रहेगा। ठीक है ना। वो शाम में भी क्लास हो रही है ना, शाम में भी क्लास होगी, और सुबह मतलब ये 2 बजे वाली भी होगी, दोनों क्लास होगी। शाम ठीक में है, जो थियोलॉजी वालों की क्लास हो रही है वो भी चलेगी, 2 बजे वाली भी चलेगी। ठीक है। सर जो फिलहाल से चलेंगे तो चलेंगे ही, वो टेस्ट वगैरह देते रहिएगा ना, बहुत बढ़िया रहेगा। सही कह रहे हैं आप। ये सर जो मॉक हो टेस्ट रहा जरूर है वो तो कीजिए सर। थियोलॉजी वालों वाला का है ना, अरबिक का नहीं होगा। केना तुर्की है हमें आपको काई थियोलॉजी तारे वाला वो क्या काना नहीं कोले मिल रहा है? ये सॉरी, अलैयाम का क्या पीडीएफ नहीं मिल रहा, वीडियो नहीं मिल रही, क्या नहीं मिल रहा आपको? जी अलाउद्दीन साहब। जी वीडियो नहीं मिल रहा है। आप थियोलॉजी वाला आपने ग्रुप ज्वाइन किया है, WBMSC अरबिक थियोलॉजी? नहीं नहीं, मैं ज्वाइंट नहीं हुआ हूँ। तब कहाँ मिलेगा यार, तभी तो नहीं मिल रहा आपको। आप तो ये ग्रुप ज्वाइन कीजिए, ठीक है। कैसे डब्ल्यू ज्वाइन बी करें एम हजरत? एस सी ये उसका आपको लिंक उसमें दिया हुआ है, जो मदरस बैच वाला है ना ग्रुप, जी, उसमें इसका लिंक दिया हुआ है। आप अगर जी। बराए मेहरबानी अगर ज्वाइन कर दे तो अच्छा होता है हजरत, मुझको परेशानी हो रही है। अच्छा ठीक है, मैं कर देता हूँ। आप अपना नंबर बताइए तो। 74 701 एक मिनट। 73 788। 73 788, ठीक है, मैं आपको ज्वाइन कर देता हूँ उसमें। आवाज नहीं आ रही सर। मैं ज्वाइन कर देता हूँ आपको, ठीक है। जी। हम्म, देखिए हो गया आपका। देखिए मैसेज आया होगा आपके पास, कर दिया है मैंने। ठीक है, चलो। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। और